नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान समन अरूज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और जैसे आप सब जानते हैं कि इस्लामी साल की नया साल शुरू होने को है और मुहर्रमुल हराम का चांद उसकी आमद है। आज जिस शख्सियत के साथ हम मौजूद हैं, अल्लामा हुसैन अकबर, मजहबी स्कॉलर। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वैल्यूएबल वक्त का और आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो चूँकि मुहर्रमुल हराम बतौर मुसलमान इस्लामी साल का पहला उसका आगाज़ ही इसी से होता है और जो आखिरी महीना है उसमें सुन्नत इब्राहीमी की हम अदायगी करते हैं। वो भी एक एसार, ईद एसार कहते हैं और कुर्बानी का महीना है। और एक मुसलमान के आज हम देखते हैं कि सबसे पहले तो ये दो जो कुर्बानियाँ हैं कि आगाज़ भी कुर्बानी है और अख्ताम जो है वो भी कुर्बानी है। लेकिन आज हमारे दरमियान सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का फुकदान हमें नज़र आता है वो है सब्र। बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है। लेकिन हमारा दीन जो है वो कुर्बानी, बर्दाश्त, एसार, इसका बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है और इसकी फजीलत भी बहुत ज़्यादा दी गई है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी इस पर रोशनी डाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व असहाबिल मुंतजबीन। क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना। यकीनन सन 1445 हिजरी का आगाज़ हुआ जाता है। इस्लामी कैलेंडर के एतबार से साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम है। मुहर्रमुल हराम, हराम के मानी हुर्मत वाला, एहतराम वाला। क्योंकि ज़माना जहलियत में भी 4 महीने ऐसे थे कि जिसमें कत्ल व गारत, फितना फसाद को ख़त्म कर दिया जाता था। कातिल मकतूल मिल के बैठते थे और इस हुर्मत वाले महीने में कोई किसी के खिलाफ खूनी कार्रवाई नहीं करता था। इस्लामी कैलेंडर का आगाज़ मुहर्रमुल हराम से हो रहा है और मुहर्रम जो है, जैसा कि आपने इशारा किया कि माह ज़िलहज्जा जो आखिरी महीना है साल का, उसकी 1 तारीख से लेकर 10 तक, 10 ज़िलहज्जा तक भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानी का वो अशरा है और इसको अशरा इब्राहीमी और इस्माइली कह सकते हैं। उसमें हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत हव्वा, अंबिया के नक्शे कदम पर चलते हुए दुनिया भर से मुसलमानों की कसीर तादाद खुशनसीबों ने फ़रीज़ा हज अदा किया और वहाँ पर हज़रत इस्माईल और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में लाखों की तादाद में, बल्कि कहीं इससे ज़्यादा जानवर ज़िबा किए ताकि उस कुर्बानी की याद को ज़िंदा रखा जाए। उस कुर्बानी में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि अपने जवान बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। बेटे के सामने अपना ख्वाब बयान किया। बेटे ने ख्वाब को ख्याल करार नहीं दिया कि हो सकता है ये तो ख्वाब ख्याल हो, लेकिन फरमाया कि नहीं, क्योंकि नबी का ख्वाब है, नबी का ख्वाब हो वही की एक किस्म होती है। तो लिहाजा कहा कि बाबा जो आपको हुक्म हुआ है आप वो कर गुजरिए, आप मुझे इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में से पाओगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने जवान बेटे को लेकर मैदान मिना में पहुँचे। खुदा के हुक्म पर लब्बैक कहते हुए उनकी गर्दन पर छुरी रखने से पहले अपनी आंखों में पट्टी बांध ली, उनके हाथ पांव बांध लिए कि कहीं ऐसे ना हो कि मेरी शफ़क़त पिदरी माने आए और मैं छुरी ना चला सकूं। और हो सकता है कि इस्माईल जो है वो तड़प जाए, डर जाए और वो छुरी उसकी गर्दन पे ना चल सके, कहीं मेरी कुर्बानी जो है वो रह ना जाए। लेकिन क्योंकि खलूस कल्ब से खुदा को उन पर लब्बैक कही थी, तो खुदावंद मुतआल ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस कुर्बानी के बदले में
عالم ارواح میں یہ صدا بلند کی کہ کوئی ہے کوئی اس قربانی کا فدیہ عظیم بنے، تو عالم ارواح میں جس شخصیت نے اس کا بدل اپنے آپ کو قرار دینے کے لیے پیش کیا وہ حضرت امام حسین علیہ السلام تھے۔ لہٰذا یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے چھری کو گردن کاٹنے سے روک دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام زندہ بچ گئے، اور ان کی جگہ پر جنت سے دمبا بھیجا گیا جو کہ ذبح ہو گیا۔ اور جب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھول کر کہ اسماعیل تو زندہ ہے، تو فوراً شکوہ کیا پروردگار کیا میری قربانی قبول نہیں ہوئی؟ تو جواب ملا وفادارنا ہو ذبح عظیم، ہم نے آپ کی قربانی کو فدیہ عظیم میں تبدیل کر دیا ہے، اور وہ فدیہ عظیم جو ہے وہ کربلا والوں کا فدیہ ہے۔ ابھی حج کے موسم میں مکہ مکرمہ میں تھا، مینا میں تھا، تو وہاں بھی میں نے حاجی صاحبان سے درخواست کی کہ ہم نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا عشرہ تو منا لی ہے، اس قربانی کے جو فدیہ عظیم واقع ہوا ہے، اب اس امام حسین علیہ السلام ان کے آبان و انصار جو ہیں ان کا عشرہ ہم نے منانا ہے۔ وہ محرم الحرام کی یکم سے شروع ہوتا ہے، 10 محرم تک چلتا ہے، پھر آگے احکام چلتے رہتے ہیں، جس طرح عشرہ ابراہیمی کے 11، 12، 13 تک اعمال چلتے ہیں، یہاں بھی کم مطلب 13 تک تو یہ سلسلہ چلتا ہے، کیونکہ 13 محرم الحرام کو شہدائے کربلا کی تدفین ہوئی تھی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اگر اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے لاکھوں جانور قربان کیے ہیں، تو ہمیں اس قربانی کو بھی زندہ رکھنے کے لیے جو فدیہ عظیم قرار پایا ہے، صف عذاب شانی چاہیے، رضند رسول، نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد بنانا چاہیے، ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کے مصائب، ان کے خاندان کے مصائب، ان کے معجزات کے مسائل، اور خاص طور پر جس اسلام کی عظمت کے لیے انہوں نے اپنی جان تک قربان کر میں دی ہے، بالکل اس طرف ہی آ رہی اس تھی، اسلام اتنی کی بڑی جو عظمت کے لیے اس قربانی شہادت کیا ہے، جائے۔ اتنی بڑی جو قربانی ہے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ محرم الحرام میں یہ پیغام کیا ہے؟ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو انہوں نے جس مقصد کے لیے یہ قربانی دی ہے، وہ مقصد کہیں آج کا مسلمان بھولا بیٹھا نہیں ہے۔ یقیناً ہمارے پاس آج اذان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، احکام ہے، شریعت مقدس ہے، رشتوں کا احترام ہے، شریعت ہے، تو یہ قربانی امام حسین اور اصحاب حسین کا صدقہ ہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے ہمیں جو پیغام دیا تھا کہ اس بات کا یقین کر لو کہ کیا تم حق پر ہو، تو پھر کسی کثرت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، باطل کتنا ہی طاقتور ہو کر کیوں نہ آ جائے، وہ حق بے شک ظہری طور پر کلیل کیوں نہ اس کو شکست نہیں دے سکتا، اور اس کی مثال قرآن کریم نے دی، کم من فئۃ قلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، کتنے چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں جو بڑے بڑے لشکروں پر غالب آئے، اور اس کی زندہ مثال قرآن کریم کے اس واقعے کی وہ کربلا ہے۔ کربلا بالکل قرآنی واقعات کی طرح کا ایک واقعہ ہے۔ قرآنی واقعات تو ایک تو زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے، قرآنی نہیں ہوتے، جتنی مرتبہ ان کو پڑھو وہ نئی لذت کا احساس دیتے ہیں، کسی بھی مشکل میں حل تلاش کرو وہ رہنمائی فرماتے ہیں۔ وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، خدا نے اسے ہدی للناس بنا کے بھیجا ہے، ہدی للعالمین بنا کے بھیجا ہے، تمام کائنات کی انسانوں کے لیے اسے ہادی بنا کے بھیجا ہے۔ لیکن اسی طرح واقعہ کربلا میں اسی طرح واقعہ کربلا جو ہے وہ پرانا نہیں ہوتا، جب بھی محرم کی یکم تاریخ آتی ہے، امام حسین کی مجالس کی صف عذاب پوری دنیا میں جاتی ہے، ہر زبان کا، ہر رنگ کا، ہر نسل کا بندہ جو ہے وہ امام حسین کا اپنے اپنے عقیدے نظریے کے مطابق غم مناتا ہے۔ جہاں کوئی شرط صرف مسلمان حج صرف مسلمان کرتا ہے، حتیٰ کہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں غیر مسلم کا تو داخلہ ہی بند ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کا دروازہ پوری کائنات کے انسانوں کے لیے کھلا ہے، انسانوں کے لیے نہیں، جن بھی وہاں موجود ہیں، مخلوق خدا وہاں پر حاضری دیتی ہے، اور یہی وجہ ابھی 10 محرم آ رہی ہے، آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر عیسائیوں کے گروہ جا رہے ہیں، وہاں پر سکھوں کے گروہ جا رہے ہیں، وہاں پر مسلمانوں کے تمام مسالک جا رہے ہیں، وہاں کوئی کس سے نہیں پوچھتا کہ تم کون ہو کون نہیں، وہاں صرف ایک انسان کو دیکھا جاتا ہے، اور کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا احسان انسانیت پر احسان ہے، شاید اسی لیے ان کو محسن انسانیت کہا جاتا ہے۔ اور یقیناً امام حسین علیہ السلام کا پیغام تو یہ تھا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کہ میری مدد کرنے والا، ان کا استغاثہ تو آج بھی ہے۔ آج بھی 2 خیمے نصب ہیں، ایک امام حسین علیہ السلام کا خیمہ ہے، ایک یزید اور یزیدیوں کا خیمہ ہے، وہ بھی یزید بھی بلا رہا ہے،
امام حسین بھی بلا رہے ہیں. فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ یزیدی خیمہ میں جانا ہے یا امام حسین کے خیمہ میں. یزیدی خیمہ جہنم میں لے کے جائیں گے, امام حسین کے خیمہ آپ کو جنت میں لے کے جائے گا. لہٰذا حق تو یہ تھا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی آواز پہ لبیک کہتے, کیونکہ امام حسین کی آواز پہ لبیک صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, آج دنیا کے کتنے نامی گرامی لیڈر ہیں, آزادی کے نمبردار ہیں, جنہوں نے آزادی اگر حاصل کی ہے تو ان سے پوچھو, وہ یہی کہیں گے کہ ہم نے کربلا سے سبق سیکھا ہے. لیکن تو لہٰذا افسوس یہ ہے کہ ہم مسلمان فرقہ واریت پہ بٹ گئے ہیں. ہم امام حسین کے تذکر پہ پابندی لگاتے ہیں, کبھی اس کی مجلس کا راستہ روکتے ہیں, کبھی اس کے ساتھ منسوب جو شبیہات ہیں ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے رسول اللہ کو راضی کر لیا ہے. وہ بندگان خدا جو امام حسین جنت کے جوانوں کا سردار ہے, اگر اس کے ساتھ دشمنی کا مظاہرہ کرے تو جنت کس سے لوگے؟ یہ جو منافقت آج کا جو مسلمان ہے, وہ اس کے پاس قرآن بھی ہے, وہ قرآن سنت شریعت موجود ہے, لیکن جو منافقت آ چکی ہے ہمارے رویوں میں, اور اس منافقت کو ہم نے اپنی نفسیات رویوں میں شامل کر لی ہے, اور طرز زندگی کا جو اسلوب ہے منافقت پہ مبنی ہے, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ منافق سے بچو. آج جو ہمارے نبی کے گستاخانہ حاکے بنتے ہیں اور قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے, اس کی اصل میں وجہ کیا ہے؟ کہیں آج کا مسلمان اس کا منافقانہ رویہ تو ہی اس کی وجہ نہیں ہے؟ 21 رمضان کو امام علی علیہ السلام نے یہ وصیت فرمائی تھی, اگرچہ اپنے بیٹوں کو اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو مخاطب کیا تھا, لیکن حقیقت ان کا پیغام پوری دنیا کے لیے تھا کہ اس بات کا خاص خیال رکھنا کہیں ایسے نہ ہو کہ دشمن قرآن پر عمل کرنے میں تم سے آگے بڑھ جائے اور تم پیچھے رہ جاؤ. آج ہم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا ہے, اور قرآن کی تعلیمات پہ دشمن قرآن جو ہے وہ عمل کرتا ہے, اس کا مطالعہ کرتا ہے, اور جب اس کو مطالعہ کرتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ اسلام تو کتنا پاورفل اور کتنا امن اور سلامتی اور رحمانیت اور عفو درگزر کا دین ہے, تو ان کے دل اسلام پر کھنچے چلے آتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, جبکہ مسلمان قرآن کو چھوڑ کے ذلت اور رسوائی کی طرف جا رہا ہے. تو لہٰذا ابھی اس سال مکہ مکرمہ میں ایک افریقی پادری جو ہے اپنے لاکھوں مریدوں کے ساتھ مسلمان ہو کے حج پہ آیا ہے. امریکن کتنے آئے ہیں. تو افسوس تو یہ ہے, یہ سویڈن یا ڈنمارک یا ناروے میں جو قرآن کی توہین کی جاتی ہے, رسول اللہ کے خاکے بنا کے توہین کی جاتی ہے, حقیقت میں یہ ان کی پسپائی, ان کی ذلت, ان کی ناکامی اور شکست کا منہ بولتا ثبوت ہے. وہ یہ تسلیم کر چکے ہیں ذہنی طور پر ہم قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہی وجہ کہ اس کو جلانے کے درپے ہو گئے, اور اس حد تک گھٹ کی حرکت کی ہے کہ جب اس کے خلاف پوری دنیا سے آوازیں اٹھی ہیں تو وہاں کی عدالت نے یہ فیصلہ دے دیا کہ بائبل کو جلا لو, کوئی حرج نہیں ہے. جبکہ مسلمانوں کے ہاں تو جہاں قرآن کریم کا احترام ہے وہاں پر سابقہ آسمانی کتابوں کا احترام بھی واجب ہے اور ایمان رکھنا واجب ہے. لیکن انہوں نے یہ فیصلہ دے کر اپنی طرف سے نہ صرف اسلام دشمنی کا مظاہرہ کیا ہے, بلکہ وہ پوری دنیا کو فتنہ فساد کی آگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں, جس کا جواب میں نے اپنے پیغام محرم الحرام میں بھی یہی کہا ہے کہ مسلمانوں, ہم اس ماہ رمضان میں امام حسین علیہ السلام جس نے نوکے نیزہ پہ جس کے سر نے قرآن پڑھ کے دنیا کو بتا دیا تھا کہ میرے نانا کا فرمان ہے قرآن مجھ سے جدا نہیں ہو سکتا, میں قرآن سے جدا نہیں ہو سکتا, ہم سے جدا نہ ہونا وغیرہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے. آج ہمیں اس کا جواب صرف نعرے بازی اور جلسوں جلوسوں یا چند چیزوں کو جلا کے نہیں دینا, بلکہ قرآن کی درس و تدریس, قرآن پہ عمل کر کے دنیا کو بتانا ہے کہ اصل جواب تمہاری سازش کا یہ ہے, اور دنیا کو قرآنی تعلیمات سے آگاہی دیں گے. جتنی آگاہی دیں گے لوگ اتنا قرآن کی طرف مائل ہوں گے. اصل جواب وجادلہم باللتی یہی آسان, جس سے خدا فرماتا ہے نا اگر اسے جھگڑا بھی کرنا ہے تو اچھے طریقے سے کرو تاکہ ان تک پیغام پہنچ سکے. کاش ہم قرآن کو, جس طرح رسول اللہ کا فرمان ہے کہ میں تم میں دو قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن کریم جو سیکرے اکبر ہے, ایک میری اہل بیت ہے. اور پھر ارشاد فرمایا ما ان تمسکتم بہما, جب تک ان دونوں کا دامن تھامے رکھو گے لن تضلوا بعدی, میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. اور دوسرا لن یفترقا حتی یرد علی الحوض, یہ دونوں آپس سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک دونوں ایک ساتھ میرے پاس حوض کوثر پہ آئیں گے. اور امام حسین کے کٹے ہوئے سر نے بازار شام میں نوکے نیزہ میں تلاوت کر کے دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ ہم اہل بیت ہیں, آپ قرآن کو ہم سے جدا نہیں کر سکتے, ہم قرآن سے جدا نہیں کر سکتے. لیکن یہاں ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن جب قرآن کی
بے حرمتی کی گئی اور پاکستان اسلام کے نام پہ بنا اور الحمدللہ ہم ایٹمی قوت بھی ہیں، تو کیا اسی دن ایک اسٹرانگ آواز نہیں جانی چاہیے تھی؟ عالمی جو سپر پاورز اپنے آپ کو کہتی ہیں، عالمی قوتیں، پوری مسلم امہ، تمام مسلم ممالک کو پاکستان ہی ان کی میزبانی کر لیتا، تمام مسلم ممالک اس دن اکٹھے ہو کے ایک اسٹرانگ قسم کا پیغام جانا چاہیے تھا، کیونکہ پاکستان میں جو پروٹیسٹ ہوا ہے وہ عید کے ایک ہفتے بعد وہ سول سوسائٹی نے کی ہے. ہماری حکومت کی طرف سے ایک مسلم کنٹری ہونے کے باوجود وہ اس طرح سے اسٹرانگ آواز نہیں گئی، ایک پروٹیسٹ نہیں کیا گیا جس طرح کے جانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو سیاست مدار ہیں، جو حکمران ہیں، وہ ایک غلامی ذہن رکھتے ہیں. وہ ان کے ہاں خدا اور خدا کے احکام اور شاعر اللہ کا